बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में 5 फरवरी का जो रंग है वो हर तरफ गालिब है और इस बार पाकिस्तान की हुकूमत के साए तले 5 फरवरी को जोश व जज्बे के साथ और एक नए अंदाज के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें एक मेले का सा रंग है, एक कल्चरल किस्म का उस पर गलबा है। लेकिन इस दौरान बीच बीच में कहीं कोई जहाद की आवाज़ भी बुलंद हो रही है। यूं लग रहा है कि एक तवील सकूत और तवील सुकून से लोग जाग गए हैं, गहरी नींद से जाग गए हैं। वो असहाबे कहफ का वो वाक़या याद आता है कि जब लोग कई सदियों तक सोए रहे और फिर जब वो जागे तो जो सिक्के उनकी जेब में थे, वो सिक्के जब वो लेकर बाज़ार गए तो वो सिक्के मतरूक हो चुके थे। तो उन जो दुकानदार थे उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया कि ये तो इतना अरसा पहले ये सिक्के मतरूक हो चुके हैं और ये फसख हो चुके हैं, तो ये सिक्के कहाँ से आपके हाथ आए। तो फिर ये मुअम्मा किसी हद तक हल हुआ। आज पाकिस्तान के लोगों, आज़ाद कश्मीर के लोगों और पाकिस्तान के हुक्मरानों की कैफियत यही है कि 4-5 साल के सख्त सकूत और एक तवील खामोशी के बाद दोबारा एक कश्मीर के हवाले से एक सरगर्मी और एक सेंसिटिविटी नज़र आती है। लेकिन बहरहाल जो एक डेफिसिट है एतमाद का, और वो एतमाद का डेफिसिट, वो नुकसान अब इतनी आसानी से पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज़ाद जम्मू व कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में इसी हवाले से एक सेमिनार में मैंने कुछ इसी अंदाज की तलखुशीरी बातें की, जो कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज़ से और कश्मीर के मसले और इसकी जिहाद की और इसकी जो डायनेमिक्स की तब्दीली की अब एक सूरत बनी है जो उससे ताल्लुक़ रखती थी। तो वो वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, और अगर शेयर ना की तो उन ख़यालात पर मबनी में गुफ्तगू ज़रूर आपकी नज़र करूँगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान के एक बड़े दानिशवर हैं, जाने पहचानी शख्सियत हैं और हुकूमत की राहदारियों के वाक़फ़ हाल हैं, मोहल्लाती जो साजिशें हैं या मोहल्लाती जो फ़ैसले हैं, जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, उनके भी वो चशमदीद गवाह हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद, उनका एक बयान जो उन्होंने कश्मीरी सहाफ़ियों की एक तंजीम कश्मीर जर्नलिस्ट फ़ोरम के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी इस्लामाबाद में दिया, बहुत अहमियत का हामिल है। मेरा ख़्याल है कि पहले आपको ये वीडियो क्लिप सुनना चाहिए। 4 दफा हम करीब थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक सेटलमेंट के, हो सकती कुछ ना कुछ सेटलमेंट। 2 दफा पाकिस्तान में सैबोटाज किया गया, 2 दफा हिंदुस्तान में सैबोटाज किया। पाकिस्तान में सैबोटाज हुआ पहली दफा कारगिल, जब वाजपेयी साहब आए, और बहुत बड़ी बात थी, बस ट्रिप के बाद आए। और वाजपेयी साहब कब आए, और मैं वाजपेयी साहब को बड़ा वेलकम करता हूँ, हेल करता हूँ। बहुत अजीम स्टेट्समैन थे, उनकी सोच और थी। उन्होंने क्या कहा था कश्मीर के बारे में कि कश्मीर का मसला हल करें जमहूरियत के दायरे में, इंसानियत के दायरे में, कश्मीरियत के दायरे में। He had accepted that especially, and I had the honor to be his minister in waiting. 4 दिन जो वो रहे, मैं उनके साथ रहा। तो एक वो सैबोटाज हुआ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, जो मेरे ख्याल में बड़ा जुल्म हुआ। दूसरी दफा सैबोटाज हुआ जब जनरल मुशर्रफ थे, और वो भी सीरियस थे कश्मीर के मसले के हवाले से। और मुझे याद है कि उन्होंने हमें बताया कि मुझे मैसेज आया है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ मसला कश्मीर के। वो सारा होमवर्क हो चुका था। होमवर्क एस.के. लांबा ने किया था, सतीश कुमार लांबा इंडिया की तरफ से था, और हमारी तरफ से तारिक अजीज साहब थे, और वो तैयार था। लेकिन उस वक्त तहरीक शुरू हो चुकी थी, और मैंने वार्न कर दिया था जनरल मुशर्रफ को, मैं कि पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि जो फौजी हुक्मरान होते हैं उनको अवाम नहीं निकालते, उनको आपकी अपने अंदर से निकाला जाता है। अयूब खान को याया खान ने निकाला था, याया खान को जनरल गुल हसन ने निकाला था, जनरल ज़ियाउल हक की भी जो थी वो इन हाउस भी थी, इंटरनेशनल भी थी, लेकिन वो उसमें शामिल था
اس وقت کا جو لمٹ ہے. اور ادھر بھی جو ہے جنرل مشرف کے خلاف ایک تحریک جو تھی سافٹ کو تھا ان کو خود نکالنے کے لیے. سو دو انڈیا کی طرف سے ہوا 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی. سیاچین سر قریب سارے فیصلے طے ہو گئے تھے اور یہ ابھی زندہ ہیں. سلیم عباس جیلانی صاحب ڈیفنس سیکرٹری تھے, ان کی میٹنگ ہوئی تھی. بتناگر جو انڈین ڈیفنس سیکرٹری تھا وہ ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی مارچ 1989 میں, اور راجیو گاندھی نے کنفرم کیا تھا جولائی 89 میں جب وہ آئے تھے. آپ میں خاص یو دا ملٹری سیکرٹری, اچھا سیکرٹری میں آتے ہیں. اینی وے وہ تیار تھا. اس وقت کی ملٹری جو ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہندوستان کی, انہوں نے سیبوٹاج کیا. اور پھر دوسری دفعہ ہوا 2004 میں اور 5 میں, اور اس وقت منموہن سنگھ صاحب تھے. اور یہ کتاب لکھی ہے انڈین فارن سیکرٹری نے, شیام سرن, ہاؤ انڈیا ویوز دا ورلڈ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ را اور انڈین آرمی چیف جنرل جے جے سنگھ تھا, اور را کا کے آر نارائنن تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, پاکستان سے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے پاکستان. تو انڈیا کی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے, انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ نے بھی سیبوٹاج کیا 2 دفعہ, اور ہماری طرف سے بھی سیبوٹاج ہوا. یہ موقع ہوا. جی, تو مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل 2 بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور 2 بار بھارت کی اسٹیبلشمنٹ نے ناکام بنایا. آپ نے یہ سارا ویڈیو کلپ سن لیا. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ مشاہد صاحب کی اس بات پر گفتگو کی جائے, کہ کشمیر ایک فٹ بال ہے 2 بڑی طاقتوں کے درمیان, 2 ملکوں کے درمیان رہا ہے, کہ جب بھی اس کا کوئی تصفیہ ہونے کی بات قریب آتی ہے تو کوئی ایسا دھماکہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھگ سے اڑ جاتا ہے, سب کچھ بھسم ہو جاتا ہے ایک شعلہ جوالا کے نتیجے میں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ مشاہد حسین سید جس بات کو مسئلہ کشمیر کا حل قرار دیتے ہیں, اس کی واضح شکل و شباہت کسی نے بھی بیان نہیں کی. یعنی کہ وہ کشمیر کے مسئلے کا حل, آئیڈیل حل اس کو نہیں کہہ سکتے, نہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری عوام کی قربانیوں کے نتیجے میں جو حل ہم سوچ رہے ہیں یا کشمیری عوام نے جس کی خواہش کی ہے وہ کوئی ایسا حل نکل رہا تھا, بلکہ یہ ایک ڈیل تھی کشمیر پر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان امریکہ کی فیسیلیٹیشن سے کرنے کی کوششیں ہوئیں. کشمیر سمجھوتا اس کو کہہ سکتے ہیں, سیٹلمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور یہ وہ سیٹلمنٹ ہے کہ جو اردن اور اسرائیل کے درمیان ہوا 90 کی دہائی میں, اور جو مصر اور اسرائیل کے درمیان ہوا اس سے پہلے 70 کی دہائی میں کیمپ ڈیوڈ کی صورت میں, اور یوں اس کو یا فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جو ایک ڈیل ہوئی, یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شیخ محمد عبداللہ اور بھارت کی حکومت یا اندرا گاندھی کے درمیان جو ڈیل ہوئی, جو ایکارڈ ہوا, یعنی یہ کسی مسئلے کا پائیدار حل اس میں شاید نہ ہو, لیکن یہ ایک اعتماد سازی ہوتی ہے کہ اس کے بعد فریقین ایک راہ پر چلنے کا عزم کرتے ہیں اگر ان کی نیتیں صاف ہوں. لیکن یہاں یہ ہے کہ جو پہلی ڈیل تھی, جو ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو منظر سے غائب کرنے کے بعد جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان میں داخل ہوئیں اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کے خیمے میں جو اونٹ نے اپنا سر دیا, تو پھر اس اونٹ نے یہ خیمہ سر پر اٹھا لیا, اور ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ کی تائید حاصل تھی, امریکہ کی حمایت حاصل تھی. سرد جنگ کے بعد جو امریکہ منظر نامہ تشکیل دینا چاہتا تھا تو وہ ایک ضرورت تھی, لیکن پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ تازہ اس کو کارگل کا جو سیاچن کا زخم لگا تھا, جہاں بھارت نے رات کی تاریکی میں آگے بڑھ کر قبضہ کیا تھا پاکستان یعنی کشمیر کے علاقے پہ, تو پاکستان زخم خوردہ تھا. تو امریکہ نے یہ کوشش کی کہ راجیو گاندھی اور بے نظیر بھٹو جو ایک اگلی جنریشن تھے شملہ معاہدہ کرنے والوں کی, یعنی ایک طرف اندرا گاندھی نے تھیں, دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو تھے شملہ میں, تو ایک معاہدہ ہوا جس میں کشمیر کا
کچھ تحریری ذکر تھا، کچھ زبانی وعدے وعید تھے. تو یہ اب ان دونوں کی دوسری جنریشن تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو چکی تھی، اندرا گاندھی قتل ہو چکی تھی، اور ان کی جو لیگیسی ہے وہ اگلی جنریشن کو منتقل ہو چکی تھی. اور سارک کانفرنس جو ہے پاکستان میں ہوئی، جس میں راجیو گاندھی کو گھیر گھار کر اس مقام پر لایا گیا کہ سیاچن سے پیچھے ہٹ جائیں دونوں طرف کی فوجیں، اور اس پر ایک سمجھوتا ہو جائے جو بنیاد بنے گا پھر تنازع کشمیر کے حل کی، اور پھر اس کا فائنل سیٹلمنٹ ہوگا. اور یہ کوشش جو ہے یہ پھر جب راجیو گاندھی واپس گئے تو انہوں نے واپس جو پیغام بھیجا وہ یہ تھا کہ معذوری ظاہر کی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں اس پر اتفاق نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ بھارت کی جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. دوسری دفعہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بقول جو ہے وہ منموہن سنگھ کے دور میں، اور اس کے بارے میں جو وزیر خارجہ ہیں اس دور کے پاکستان کے خورشید محمود قصوری، وہ بھی مسلسل کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو متعدد بار، ان کی کتاب بھی آئی ہے، اور انہوں نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت صرف 3 مہینے کی دوری پر تھے کشمیر سیٹلمنٹ پر. لیکن کشمیر سیٹلمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے، جو مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کی جاتی ہے، وہ اس کی خد و خال بتائے نہیں جاتے کہ وہ کیا ہوں گے اور کیا اس کی شکل و صورت ہوگی. لیکن منموہن سنگھ بھی اس پر آمادہ تھے، تو لیکن بھارت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پھر ناکام بنا دیا. لیکن پاکستان کے حالات اس وقت تک تبدیل ہو گئے تھے. پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی یہ ماضی قریب کی وہ بات کر رہی ہے، اس سے پہلے اگر آپ جائیں ایوب خان کے دور میں، اس وقت بھی مشترکہ دفاع کی پیشکش ہوئی تھی. اس پر کشمیر کو ایک بفر سٹیٹ بنانے کی بات ہوئی تھی، بہت سی باتیں تھیں. لیکن یہ ماضی قریب کی جو ہمارے عہد کی یا ہماری دیکھی بھالی جو صورتحال ہے یا چیزیں ہیں، یہ ان کے بارے میں مشاہد حسین سید بات کر رہے ہیں. یعنی نواز شریف کے دور میں جب واجپئی آئے تو وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک ڈیفائننگ موومنٹ تھا، اور واجپئی آمادہ تھے کشمیر کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے. لیکن پھر کارگل ہوا اور یہ ساری بساط لپٹ کر رہ گئی. اور اسی طرح پھر دوسری بار جو مشرف کے خلاف کو ہوئی، اس کی وہ جنرل کیانی کا اس میں ہاتھ تھا. وہ وکلا تحریک تھی، لیکن پیچھے اس کے جنرل کیانی تھے کہ جو جنرل پرویز مشرف کو حسنی مبارک بننے سے روکنے پر یقین رکھتے تھے، اور نہیں چاہتے تھے کہ پرویز الہی کے بقول اگلے 5 سال، اگلے 5 سال، اگلے 5 سال اور اگلے 5 سال، یعنی 20 سال وردی میں ہم منتخب کرتے رہیں گے جنرل پرویز مشرف کو. تو یہ ظاہر ہے جنرل پرویز مشرف کے اندر کا ایک کی خواہش جاگ رہی تھی، جو پرویز الہی کے لہجے میں ان کی زبان سے ادا ہو رہی تھی. تو پھر چونکہ یہ کو ہو گئی، پرویز مشرف کمزور ہو گئے، اور ادھر سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر بھارت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی کہ ہم ان پر اعتبار نہیں کریں گے. یوں دو بار مسئلہ کشمیر پر کسی سمجھوتے کی یہ کوشش ناکام ہو گئیں. یہ مستقبل ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کشمیر کے لوگ اور کشمیر ترجیحات میں شاید اس طرح نہ رہا ہو کہ جس کے لیے کوئی بڑا سوچا جا سکتا ہے، بڑا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد پر کشمیر کے مسئلے کو قربان کیا جاتا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کشمیر کا مسئلہ پھنس کر رہ گیا ہے، اور اب پاکستان خاصا کمزور ہو گیا ہے. اور پاکستان معاشی اعتبار سے، پولیٹیکل اعتبار سے بھی وہ ایک بالکل ایک عجیب کسی کیفیت، ایک انارکی کسی کیفیت کا سامنا کر رہا ہے. اس کے پبلک ایک طرف ہے، اس کے جو ادارے ہیں، اس کی حکومت ہے وہ دوسری سمت میں ہے. تو اس کیفیت میں پاکستان کے لیے بڑے فیصلے لینا ممکن نہیں رہا کشمیر کے حوالے سے. تو اب بھارت یک طرفہ طور پر اپنا ڈنڈا لہرا رہا ہے، وہ کشمیر کو اپنی مٹھی میں بند کر چکا ہے. تو جو وقت ہے وہ خاصا ضائع کر دیا گیا ہے، اور کشمیر کی زمین سے دلچسپی اور کشمیر کی زمین سے محبت اس میں جھلکتی ہے. لیکن کاش کہ کشمیر کے لوگوں سے بھی تھوڑی سی محبت کا مظاہرہ کیا گیا ہوتا،
اور کشمیر کو اپنے اسٹریٹجک مفادات سے بالا تر ہو کر ایک انسانی مسئلے کے طور پر اگر دیکھا گیا ہوتا اور دو دو قدم سب فریق پیچھے ہٹ گئے ہوتے تو شاید کشمیری آج ایک حالات کے ایک الاؤ میں جل نہ رہے ہوتے، حالات کے تندور میں آج وہ بھسم نہ ہو رہے ہوتے، ان کے خواب، ان کی خواہشیں، ان کی امیدیں آج اس سطح پر نہ ہوتی کہ جہاں وہ آج ہیں، اور وہ حالات کے بھنور میں اس طرح پھنسے نہ ہوتے کہ جس طرح آج وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔